थैंक यू गुड बाय, सदर मुमलिकत ने कहा और रिसीवर रख कर वो कुर्सी से उठे और मुल्हिका रिटायरिंग रूम की तरफ बढ़ गए। वो अब अपने लिए कुछ देर आराम करने का फैसला कर चुके थे। आप चाहते क्या हैं? आप मुझे खुलकर बताएं। मुझे यकीन है कि मैं आपके हस्बे मंशा तमाम इंतजामात कर लूँगा। लहीम शहीम अबू अब्दुल ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। वो थोड़ी देर पहले जीरो हाउस पहुंचा था। उसने इमरान को बताया था कि उसने हर किस्म का शक खत्म करने के लिए अपने ग्रुप की एक लड़की को आसिया बनाकर अस्पताल पहुंचा दिया है। उस लड़की का जिस्म और कदोकामत बिल्कुल आसिया की तरह है और उसके जिस्म और खुसूसी तौर पर चेहरे पर ऐसा मेकअप किया गया है कि वो शदीद जख्मी मालूम होती है। और अस्पताल के इस खसूसी वार्ड में उसके ग्रुप के डॉक्टर्स मौजूद हैं और साथ ही उसने ये भी बताया कि सदर मुमलिकत तक वो आसिया के जख्मी होकर अस्पताल पहुंचने और फार्म हाउस को नाजायज़ तौर पर तबाह करने की शिकायत भी पहुंचा चुका है। और सदर मुमलिकत ने ना सिर्फ उससे माजरत की है बल्कि कर्नल डेविड और कर्नल फ्रांक दोनों को सख्त सजा देने का वादा किया है। इस पर इमरान ने खुलकर उसकी अक्लमंदी की तारीफ की। लेकिन अब अबू अब्दुल इमरान के मिशन के बारे में तफसीलात मालूम करना चाहता था, लेकिन इमरान उसे फिलहाल टाले जा रहा था, जबकि अबू अब्दुल का इसरार मुसलसल बढ़ता जा रहा था। देखिए अबू अब्दुल, इस मिशन का ताल्लुक फ़लस्तीन से बिल्कुल नहीं है। ये पाकिस्तान का अपना मामला है, इसीलिए मैं इस मामले में आपको मुलविस नहीं करना चाहता। इमरान ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। इमरान साहब, आपने फ़लस्तीन के लिए जो कुछ आज तक किया है उसके लिए फ़लस्तीन का बच्चा बच्चा आपका एहसानमंद है और पाकिस्तान को हम अपना दूसरा वतन समझते हैं। अगर इसराइल आज ऐलान कर दे कि वो फ़लस्तीन की आज़ादी की कीमत पाकिस्तान के खात्मे पर चाहता है तो यकीन कीजिए हम पाकिस्तान को ख़त्म करने की बजाय फ़लस्तीन का मुतालबा छोड़ने पर तैयार हो जाएंगे। अबू अब्दुल ने इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा। इमरान उसके हलूस को देखकर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मैं फ़लस्तीनियों का मशकूर हूँ अबू अब्दुल साहब। बहरहाल आपके हलूस वाकई काबिल कदर है, लेकिन इस बार प्रॉब्लम इस कदर उलझा हुआ और टेढ़ा है कि बावजूद कोशिश के हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा सके। इमरान ने जवाब दिया, आखिर पता तो चले कि ऐसा क्या मामला है। हमें तो ऐसे किसी मामले का इल्म नहीं है। हालांकि यहाँ आने से पहले मैंने अपनी तरफ से बेहद कोशिश की है कि मुझे इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ पता चल सके, लेकिन मैं मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा हूँ। अबू अब्दुल ने जवाब देते हुए कहा। इसी से आप इस मामले की अहमियत का अंदाज़ा लगा लें। इमरान ने सर हिलाते हुए संजीदा लहजे में कहा, तो आप मुझे नहीं बताएंगे? अबू अब्दुल ने होंठ काटते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि आप फिलहाल इस मामले में मुलविस ना हों। आपने हमें यहाँ पनाह दी है और हमारी वजह से आपका खासा नुकसान हो चुका है, बस इतना ही काफ़ी है। इमरान ने कहा। आसिया, अबू अब्दुल ने आसिया से मुखातिब होकर कहा। यस डैडी। करीब बैठी आसिया ने चौंक कर कहा, खड़ी हो जाओ। अबू अब्दुल ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। यस डैडी। आसिया एक झटके से खड़ी हो गई। हंजर निकालो और अपने दिल में मार दो। मैं इमरान साहब को अपने हलूस की यकीन दहानी के लिए तुम्हारी कुर्बानी चाहता हूँ। अबू अब्दुल का लहजा बेहद स्पॉट था। हुक्म की तामील होगी डैडी, आसिया ने भी बाप की तरह स्पॉट लहजे में कहा। और दूसरे लम्हे उसने न जाने कहां से एक पतली धार का हंजर निकाला और फिर उसका हाथ बिजली किसी तेजी से घुमा, लेकिन इससे पहले कि उसके हाथ में मौजूद हंजर उसके दिल में घुसता, इमरान ने बैठे बैठे बाजू को हरकत दी और आसिया के हाथ में पकड़ा हुआ हंजर फिजा में उछलकर इमरान के हाथ में पहुंच गया। तलहा और इमरान के दूसरे साथी हैरत से बुत बने। ये अजीबो गरीब और नाकाबिले यकीन मंजर देख रहे थे। अरे ये तो वाकई असली हंजर है। मैं समझा कि वो सर्कसों वाला हंजर है जो लगता तो ऐसे है जैसे दिल में घुस रहा हो, लेकिन दरअसल वो तय हो जाता है। इमरान ने हाथ में पकड़े हुए हंजर को हैरत भरे अंदाज में उलट पलट कर देखते हुए कहा, ये हंजर मुझे दीजिए, मैंने डैडी के हुक्म की तामील करनी है। आसिया की स्पॉट आवाज सुनाई दी, तुम इत्मीनान से बैठ जाओ, मैं तुमसे ज्यादा अपने डैडी का फर्माबरदार हूँ। अगर वो मुझे ये हुक्म देते तो इतनी देर में हंजर उनके दिल में घुस चुका होता। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब, मैं आपको अपने हलूस का यकीन दिलाना चाहता हूँ। आपका तंज वाकई दुरुस्त है। मुझे ये हंजर अपने दिल में मारना चाहिए था, लेकिन मेरी जान फ़लस्तीन के लिए अहमियत रखती है और फ़लस्तीन की अमानत है, इसीलिए मुझे अपनी अकलौती बेटी को ये हुक्म देना पड़ा। अबू अब्दुल ने होंठ बेचते हुए कहा। वो वाकई ज़हीन आदमी था कि इमरान का इस कदर गहरा तंज बखूबी समझ गया था। आज मुझे यकीन आ गया है कि फ़लस्तीन आज़ाद होकर रहेगा और बदतरीन शिकस्त इसराइल के मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। जिस कौम में ऐसे जज्बात हों वो नाकाबिल शिकस्त होती है। बहरहाल मुझे आपके हलूस पर कोई शक नहीं था। आप गलत समझे हैं। मैं दरअसल इस मामले में आपको मुलविस नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मजबूरी है। इमरान ने मुस्कुराते हुए हंजर आसिया को वापस करते हुए कहा। और इमरान के इस फिक्रे पर आसिया और अबू अब्दुल दोनों के चेहरे फरते जज्बात से जगमगा उठे। आपकी जुबान खुदा मुबारक करे इमरान साहब, अबू अब्दुल ने सर हिलाते हुए कहा और इमरान मुस्कुरा दिया।
اس کے بعد عمران نے اسے اسرائیل کے پاکیشیا کے خلاف موجود دشمن کے بارے میں تفصیلات بتا دیں۔ اس قدر بھیانک منصوبہ، واقعی اس بار اسے اس قدر خفیہ رکھا گیا ہے کہ ہمیں اس کی بنک تک نہیں پڑی۔ میں کل اس ریڈ اسکوائر عمارت کو بموں سے اڑا دوں گا، ابو عبدل نے تیز لہجے میں کہا۔ تو کیا ہوا؟ پرسوں بلو اسکوائر اور اس کے بعد گرین اسکوائر، کتنے اسکوائر آپ تباہ کریں گے؟ یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ریڈ اسکوائر کی حفاظت کے لیے پوری اسرائیلی فوج اور ایئر فورس تعینات کر دی جائے گی۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو آپ کے ذہن میں کوئی راستہ ہو تو مجھے بتائیے، ابو عبدل نے پوچھا۔ دیکھیے، ڈاکٹر لارنس ایک لیبارٹری میں اس مشن کو مکمل کر رہا ہے۔ ظاہر ہے ریڈ اسکوائر میں یہ مشین لیبارٹری سے نکال کر لائی جائے گی۔ اگر مجھے کس طرح اس پروگرام کا علم ہو جائے تو شاید کوئی راستہ نکل جائے۔ عمران نے کہا، واقعی ٹھیک ہے، ایک منٹ مجھے سوچنے دیں، ابو عبدل نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اور ٹھیک ہے، ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، چند لمحوں بعد ابو عبدل نے چونکتے ہوئے کہا، کیا طریقہ سوچا ہے آپ نے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اس لیبارٹری کی حفاظت کون کر رہا ہے تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ میرے گروپ کے آدمی ہر شعبے میں موجود ہیں، اور اس کے لیے یقیناً ملٹری فیلڈ کی خفیہ ایجنسیوں کو تعینات کیا گیا ہوگا اور ملٹری انٹیلیجنس میں میرے آدمی موجود ہیں۔ ابو عبدل نے کہا، کرنل ہارٹ کو آپ جانتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ کرنل ہارٹ؟ او ہاں، وہ ملٹری کے ایک انتہائی خفیہ ایجنسی ریڈ ایرو کا چیف ہے، ابو عبدل نے چونک کر جواب دیا۔ اس سے کبھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ عمران نے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا۔ ہاں، کئی بار۔ کیوں؟ ابو عبدل نے اس انداز میں جواب دیا جیسے اسے عمران کی بات کا مطلب سمجھ نہ آیا ہو۔ اس کا حلیہ بتا دیجیے، عمران نے کہا، اور ابو عبدل نے حلیہ بتانا شروع کر دیا۔ گڈ، تو میرا اندازہ درست نکلا، یہ وہی کرنل ہارٹ ہے جو پہلے ایکریمیا کی ایک سیکرٹ ایجنسی میں تھا۔ میرا اس سے بھرپور انداز میں ٹکراؤ ہو چکا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بالکل، آپ نے درست کہا ہے، یہ وہی ہے، ابو عبدل نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس وقت کرنل ہارٹ کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ بالکل معلوم کر سکتا ہوں، اس کا نمبر 2 میرے گروپ کا خاص آدمی ہے، ابو عبدل نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ معلومات دے دیجیے، باقی کام میرا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں مشین روم میں جا کر پتہ کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں آپ کو اس بارے میں ابھی بتا سکوں گا، ابو عبدل نے کہا، اور طلحہ کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے کے ایک کونے میں موجود دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آپ کے ذہن میں کیا پلاننگ ہے؟ ابو عبدل کے جاتے ہی بلیک زیرو نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ طلحہ کے سامنے آ جانے کے بعد اب پلاننگ کا کیا سکوپ رہ گیا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ آسیہ طلحہ کا نام سن کر چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگی جیسے اس کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو۔ عمران صاحب، آخر آپ ہمیں اپنی پلاننگ کیوں نہیں بتاتے؟ اس پر صفدر بول پڑا۔ تمہارا سکوپ تو موجود ہے، کیا خیال ہے بات کروں چاشتی اور اس کے باپ سے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو صفدر بے اختیار چیخ کیا۔ چاشتی اور اس کے باپ کو؟ عمران کے کہنے پر طلحہ نے پہلے ہی اپنے آدمیوں کے ذریعے تل عبیب بھجوا دیا تھا، کیونکہ عمران کے نقطہ نظر سے اب ان کا ساتھ رہنا ان کی کارکردگی کو متاثر کر سکتا تھا۔ آخر یہ آپ اس طرح الجھی ہوئی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آسیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ابھی میری منگنی نہیں ہوئی، اسی لیے مجبوری ہے، عمران نے ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا، اور آسیہ بری طرح جیم کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ابو عبدل دوڑتا ہوا واپس آیا، اس کے چہرے پر بے پناہ جوش کے آثار نمایاں تھے۔ کیا ہوا؟ کیا کرنل ہارٹ نرم ہو گیا ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ او عمران صاحب، ان کی ساری پلاننگ کا پتہ چل گیا ہے، انتہائی خوفناک پلاننگ کی گئی ہے، ابو عبدل نے تیز تیز سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا اس پلاننگ کے ڈریکولا جیسے دانت ہیں؟ عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ او عمران صاحب، میں معذرت خواہ ہوں، دراصل دیکھیے، ہمارے پاس اس قدر فالتو وقت نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھے معذرتیں سنتے رہیں اور سر دھنتے رہیں۔ آپ مجھے تفصیل بتائیں بغیر کسی تمہید کے۔ عمران کا لہجہ یکلحظ سرد ہو گیا۔ ٹھیک ہے، کرنل ہارٹ کے نمبر 2 سے میری بات ہوئی ہے، کرنل ہارٹ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اسے تفصیلی ہدایات دی ہیں۔ کرنل ہارٹ گزشتہ کئی روز سے کسی لیبارٹری میں موجود ہے، لیبارٹری کو باہر سے مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، اور باہر ایک اور خفیہ ایجنسی تارڈ کا چیف کرنل جاگورا اپنے ایجنٹوں کے ساتھ پہرا دے رہا ہے۔ اس نمبر 2 کو اس سارے معاملے کی حقیقت کا علم نہیں ہے، البتہ اسے کرنل ہارٹ نے جو ہدایات دی ہیں ان کے مطابق ریڈ ایرو، جس کا چیف کرنل ہارٹ ہے، اور تارڈ، جس کا چیف کرنل جاگورا ہے، نے ریڈ اسکوائر کا کنٹرول رات کو 12 بجے سنبھالا ہے، اور کرنل ہارٹ نے بتایا ہے کہ لیبارٹری سے ایک خصوصی مشین سائنسدانوں سمیت ایئر فورس کے ایک ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریڈ اسکوائر منتقل کی جائے گی۔ اس ہیلی کاپٹر پر کرنل ہارٹ اور کرنل جاگورا بھی سوار ہوں گے۔ اس ہیلی کاپٹر کی حفاظت جنگی طیاروں اور جاگورا اسکواڈرن کرے گا، جس کے انچارج بذات خود ایئر مارشل ہوں گے، اور اوپر 2 آئی ہاک طیارے مکمل نگرانی پر مامور ہوں گے، اور مزید یہ کہ جب یہ ہیلی کاپٹر سائنسدانوں اور مشین کو لے کر لیبارٹری سے نکلے گا تو سارے تل عبیب میں
بجلی کی سپلائی بند کر دی جائے گی اور جب تک وہ مشین اور سائنسدان ریڈ اسکوائر میں نہ پہنچ جائیں گے سپلائی جاری نہیں کی جائے گی۔ ریڈ اسکوائر کے ایک ہال کو سائنسی طور پر مکمل طور پر سیل کر دیا جائے گا جس میں وہ مشین اور سائنسدان موجود ہوں گے۔ پورے ریڈ اسکوائر کے اندر ریڈ ایرو اور تارٹ کے خصوصی تربیت یافتہ ایجنٹ موجود ہوں گے۔ کرنل ہارڈ اور کرنل جاگورا ان کی نگرانی کریں گے، لیکن یہ سرگرمیاں باہر سے نظر نہیں آئیں گی۔ باہر سے عمارت بند کر دی جائے گی، البتہ بیرونی گلیوں اور سڑکوں پر ریڈ ایرو اور تارٹ کے ایجنٹ عام لباس میں چپے چپے پر موجود رہیں گے۔ ابو عبدل نے تیز لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ویری گڈ، آپ نے واقعی کام دکھایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ GP5 اور ریڈ آرمی کو علیحدہ کر دیا گیا ہے اور نئی ایجنسیوں کو سامنے لایا گیا ہے۔ عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، جہاں تک میں کرنل ڈیوڈ اور کرنل فرانک کو جانتا ہوں انہیں اس طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ضرور ان کو کسی اور چکر میں تعینات کیا گیا ہوگا۔ 1 منٹ میں معلوم کرتا ہوں، ابو عبدل نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور اٹھ کر ایک بار پھر تیزی سے مشین روم کی طرف بڑھ گیا۔ سن لی تم نے پلاننگ؟ عمران نے اپنے ساتھیوں کی طرف مڑتے ہوئے کہا، کیا ہے اس پلاننگ میں؟ ریڈ اسکوائر پر اگر براہ راست حملہ کر دیا جائے تو اسے بہرحال تباہ کیا جا سکتا ہے۔ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا، نہیں، وہ اتنے احمق نہیں ہیں کہ یہ راستہ کھلا رکھیں۔ ریڈ آرمی کے ہیڈ کوارٹر کی تباہی کے بعد انہوں نے لازماً اس پہلو پر سوچا ہوگا۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ اگر ہم کسی طرح لیبارٹری کے گرد پھیلے ہوئے فوجیوں میں شامل ہو جائیں تو اس طرح ہیلی کاپٹر کو ہٹ کیا جا سکتا ہے۔ صفدر نے کہا، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس جنگی اسکواڈرن پر قبضہ کر لینا چاہیے۔ ہم انتہائی آسانی سے نہ صرف اس ہیلی کاپٹر کو تباہ کر سکتے ہیں بلکہ وہاں سے نکل بھی سکتے ہیں۔ بلیک زیرو نے جواب دیا، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی توجہ اس ریڈ اسکوائر عمارت پر مرکوز رکھنی چاہیے۔ لیبارٹری اور اس کے گرد و نواح کے انتظامات انتہائی ٹائٹ ہیں، ہم وہاں الجھ بھی سکتے ہیں۔ کیپٹن شکیل نے جواب دیا، تمہارا کیا خیال ہے ٹائیگر؟ عمران نے خاموش بیٹھے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا، باس، میرا خیال ہے کہ اگر ہم پریزیڈنٹ ہاؤس پر دھاوا بول دیں تو یقیناً صورتحال کو اپنی مرضی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ٹائیگر نے فوراً جواب دیا، جوانا، تمہارا کیا خیال ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے جوانا سے مخاطب ہو کر پوچھا، مجھ سے تو نہ ہی پوچھیں تو اچھا ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں تو ڈائریکٹ ایکشن کا قائل ہوں، چاہے جس انداز میں کیا جائے۔ جوانا نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، اب جوزف دی گریٹ باقی رہ گئے ہیں اپنے سنہری خیالات کے اظہار کے لیے، آپ بھی فرما دیجئے۔ عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا، باس، اس سارے کھیل میں مجھے فادر جوشوا کی روح کا سایہ نظر آتا ہے۔ اگر ہم شوگرالی جھیل کی سرخ جھاڑیوں سے ہانچا چیل کے انڈے تلاش کر لیں تو، جوزف نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہنا شروع کیا، تو ان انڈوں کا آملیٹ بنا کر کل صبح اطمینان سے ناشتہ کیا جا سکتا ہے۔ عمران نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تو تمام ساتھی بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، یہاں تو کھیل ہی عجیب کھیلے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ جوزف عمران کی بات کا جواب دیتا، ابو عبدل نے دوبارہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، ابھی جوزف نے فادر جوشوا کی روح والا کھیل بتایا ہے، اب آپ بھی بتائیے کہ کس کی روح کھیل کھیل رہی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، فادر جوشوا؟ کیا مطلب؟ ابو عبدل نے حیران ہو کر پوچھا، آپ اپنی بات کیجئے، فادر جوشوا کو جوزف کی ملکیت میں ہی رہنے دیجئے۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، عمران صاحب، کل البرٹ ہال پر GP5 اور ریڈ آرمی کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ کرنل ڈیوڈ اور کرنل فرانک وہاں ہوں گے۔ البرٹ ہال کو جانے والے تمام راستے بند کر دیے جائیں گے۔ البرٹ ہال کے اوپر گن شپ ہیلی کاپٹروں کا پورا اسکواڈرن موجود ہوگا اور صدر مملکت اور وزیر اعظم بھی البرٹ ہال میں جائیں گے۔ وہاں انتہائی سخت حفاظتی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ابو عبدل نے تیز لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور لیکن یہ 2 جگہوں پر کیوں انتظامات کیے جا رہے ہیں جبکہ ابھی تم نے پہلے کہا ہے کہ ڈاکٹر لارنس اور اس کی مشین کو ریڈ اسکوائر پہنچایا جائے گا اور وہاں کرنل ہارڈ اور کرنل جاگورا کی ایجنسیاں حفاظت کریں گی؟ عمران کے لہجے میں اس بار واقعی تشویش کا عنصر نمایاں تھا۔ دونوں ہی اطلاعات مصدقہ ہیں۔ عمران صاحب، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ ابو عبدل نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں ڈبل انتظامات ڈاش دینے کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن صدر مملکت اور وزیر اعظم کا البرٹ ہال میں پہنچنا جبکہ مشن کی تکمیل ریڈ اسکوائر میں ہوگی، 2 متضاد باتیں ہیں۔ یہ مشن ایسا ہے کہ صدر کم از کم اس مشن کو اپنی آنکھوں کے سامنے مکمل ہوتا دیکھنا پسند کرے گا۔ وہ پاکیزہ کا انتہائی سخت دشمن ہے، لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں ان دونوں عمارتوں کے درمیان کافی فاصلہ ہے۔ دونوں عمارتوں کے درمیان اتنی طویل سرنگ کی موجودگی بھی ممکن نہیں ہے۔ عمران نے خود کلامی کسی انداز میں کہا، میرا آئیڈیا ہے کہ اصل مشن ریڈ اسکوائر میں ہی مکمل ہوگا، صرف ہمیں ڈاج دینے کے لیے البرٹ ہال میں ڈرامہ سٹیج کیا جا رہا ہے۔ ابو عبدل نے جواب دیا، سب کچھ ممکن ہے، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو تو پھر پاکیزہ کا اہم سینٹر یقیناً تباہ ہو جائے گا۔ نہیں، اب یہ طے ہے کہ اس مشن اور ڈاکٹر لارنس دونوں کو لیبارٹری سے نکلنے ہی ختم کرنا ہوگا۔ میں پاکیزہ کے بارے میں
1% بھی رسک نہیں لے سکتا، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ او لیکن کیسے؟ وہاں تو انتہائی سخت حفاظتی انتظامات کیے جا رہے ہیں، ابو عبدل نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ حفاظتی انتظامات جس قدر سخت ہوں اتنے ہی زیادہ اس میں خلا پیدا ہوتے ہیں، یہ ایک نفسیاتی بات ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ دوبارہ ابو عبدل سے مخاطب ہوا۔ کرنل جاگورا کے ذمہ باہر کی حفاظت ہے، کرنل جاگورا کا حلیہ جانتے ہیں آپ؟ عمران نے پوچھا۔ کرنل جاگورا اس ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر میں موجود ہوگا، لیبارٹری سے باہر موجود اس کے ساتھی تو پہلے ہی ریڈ اسکوائر پہنچ جائیں گے اور کرنل جاگورا ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر لیبارٹری میں جائے گا۔ ویسے کرنل جاگورا سے میری ایک بار ایک ملٹری فنکشن میں ملاقات ہوئی تھی، میں اس کا حلیہ اچھی طرح جانتا ہوں، ابو عبدل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا حلیہ ہے اس کا؟ عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، اور ابو عبدل نے کرنل جاگورا کا حلیہ تفصیل سے بتا دیا، اور عمران نے سر ہلا دیا۔ اور آپ کا وہ خاص آدمی جو کرنل ہارٹ کا نمبر 2 ہے، اس کا حلیہ، نام اور قد و قامت کیا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے ابو عبدل سے پوچھا۔ اس کا نام جیمز ہے، ابو عبدل نے جواب دیا، اور ساتھ ہی اس کا حلیہ وغیرہ بھی بتا دیا۔ اوکے، اب میں دیکھوں گا کہ پاکیزہ کے خلاف یہ مشن کیسے مکمل ہوتا ہے، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور سب لوگ اشتیاق بھری نظروں سے عمران کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا پلاننگ سوچی ہے آپ نے؟ ابو عبدل سے رہا نہ گیا تو وہ بول ہی پڑا۔ اب آپ اس چکر میں ملوث ہو ہی گئے ہیں تو پھر آپ فوری طور پر میرا مطلوبہ سامان بھی مہیا کر دیجئے، ہمیں ابھی اور اسی وقت حرکت میں آنا ہے۔ کاغذ دیجئے مجھے، میں آپ کو سامان کی فہرست لکھ کر دیتا ہوں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو آسیہ تیزی سے اٹھی اور کمرے میں موجود الماری سے پیڈ اٹھا لائی، پیڈ کے ساتھ ہی بال پوائنٹ بھی منسلک تھا۔ عمران نے پیڈ لیا اور پھر تیزی سے اس پر سامان کی فہرست بنانی شروع کر دی، پھر فہرست کے نیچے اس نے لکیر لگائی اور پھر کاغذ پیڈ سے پھاڑ کر اس نے فہرست ابو عبدل کے ہاتھ میں تھما دی، اور ابو عبدل غور سے فہرست پڑھنے لگا۔ یہ سامان مگر، ابو عبدل نے حیرت بھرے انداز میں فہرست کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ اگر مگر چھوڑیں، سامان مہیا کریں، ہمارے پاس وقت بے حد کم ہے، اور یہاں میک اپ باکس تو لازماً ہوگا، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ بالکل ہے، آئیے میرے ساتھ، ابو عبدل نے سنجیدہ انداز میں کہا، اور عمران نے اپنے ساتھیوں کو آنے کا اشارہ کیا، اور پھر وہ ابو عبدل کے پیچھے چلتے ہوئے اس کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ آپ کے ذہن میں آخر ہے کیا؟ کم از کم ہمیں تو بتا دیں، بلیک زیرو نے پوچھا۔ میرے ذہن میں بس بھرا ہوا ہے، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں جواب دیا۔ تو بلیک زیرو ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ راشد ڈار صاحب، آپ ابھی عمران کو پوری طرح نہیں جانتے، وہ اگر کچھ بتانا چاہے تو خود بتا دے گا، اور اگر نہ بتانا چاہے تو آپ تو کیا X2 بھی اس سے کچھ پوچھ نہیں سکتا، صفدر نے مسکراتے ہوئے بلیک زیرو کو اپنی طرف سے سمجھاتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اچھا، کمال ہے، یعنی X2 بھی نہیں پوچھ سکتا؟ بلیک زیرو نے جان بوجھ کر کہا۔ جی ہاں، میں درست کہہ رہا ہوں، صفدر نے کہا، اور بلیک زیرو ہنس پڑا۔ ڈاکٹر لارنس کا چہرہ فرط مسرت سے چمک رہا تھا، اس کی برسوں کی محنت آج رنگ لانے والی تھی۔ اس نے دن رات اس ریڈ ٹارگٹ پر اسی لیے صرف کیے تھے کہ اس مشن کے مکمل ہوتے ہی وہ دنیا کے عظیم ترین سائنسدانوں کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ ایک ناقابل یقین ایجاد کے موجد کی حیثیت سے بھلا کون تصور کر سکتا ہے کہ اس طرح ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر صرف ایک بٹن دبایا جائے گا تو ہزاروں لاکھوں میل دور ایک ٹارگٹ تباہ ہو جائے گا، اور اس طرح تباہ ہوگا کہ جب تک بتایا نہ جائے، کوئی ٹارگٹ کو تباہ کرنے والے کو ٹریس نہ کر سکے، کسی کو علم ہی نہ ہو سکے کہ خلا میں تیرنے والا ایک سیارہ کیوں پھٹا، اور اس کے ساتھ ہی اس خلائی سیارے سے ہزاروں میل دور کوئی اہم ٹارگٹ کیسے تباہ ہو گیا۔ اس نے اپنی ایجاد کردہ مشین کو ریڈ اسکوائر ہال کے وسط میں نصب کر دیا تھا، اور اس کی فائنل چیکنگ بھی کر لی تھی۔ اس کے ساتھ صرف 2 اسسٹنٹ آئے تھے، باقی کو وہ وہیں لیبارٹری میں چھوڑ آیا تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے ایک ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر کے ذریعے لیبارٹری سے نکل کر ریڈ اسکوائر کی عمارت میں رات کو ہی پہنچ گئے تھے۔ اسی کسی حفاظتی انتظامات سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ تو بس اپنی مشین میں ہی مست تھا، اس کے ذہن میں تو صرف ٹارگٹ اور اس کی تباہی ہی گھوم رہی تھی۔ گو ریڈ ٹارگٹ کی تکمیل کا وقت 11 بجے طے تھا، اور اس وقت سے ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ مشین سے نکلنے والی ریز کی رفتار اور اس خلائی سیارے کی گردش اور اس کی رفتار اور درمیانی فاصلے کے لیے حسابی طور پر یہی وقت طے کیا گیا تھا، لیکن ابھی 9 بجے تھے اور وہ ابھی پوری طرح تیار ہو چکا تھا۔ ہال میں ایک طرف صرف 2 کرسیاں رکھی گئی تھی، اور فائنل چیکنگ کے بعد ڈاکٹر لارنس اطمینان کا ایک طویل سانس لیتا ہوا مشین سے ہٹ کر ان دونوں کرسیوں میں سے ایک پر آ کر بیٹھ گیا۔ گو اس کا جسم مسلسل کام کرتے کرتے تھک کر چور ہو گیا تھا، اس کی شیو بڑی ہوئی تھی اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے نمودار ہو گئے تھے، لیکن اس کی آنکھوں اور چہرے پر بے پناہ چمک موجود تھی، کامیابی کی چمک۔ اس کمرے کے 3 دروازے تھے اور تینوں باہر سے بند تھے۔ جیوش، ڈاکٹر لارنس نے کرسی پر بیٹھتے ہی
اپنے ایک اسسٹنٹ سے مخاطب ہو کر کہا، یس سر۔ نوجوان اسسٹنٹ نے چونک کر ڈاکٹر لارنس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے بھوک محسوس ہو رہی ہے، کچھ کھانے کا انتظام کرو۔ ڈاکٹر لارنس نے کہا وہ واقعی اب بھوک محسوس کر رہا تھا، کیونکہ گزشتہ 2 دن اور 2 راتوں سے وہ بس مسلسل کافی اور چائے کے ساتھ صرف چند بسکٹ ہی لے سکا تھا۔ اسے کام سے ہی فرصت نہ تھی، اور جبکہ وہ ایک لحاظ سے فارغ ہو چکا تھا تو بھوک نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ مگر سر، دروازے تو باہر سے سیلڈ ہیں۔ جیوش نے جواب دیا۔ سیلڈ ہیں؟ کیوں؟ کیا ہم قیدی ہیں؟ ڈاکٹر لارنس اپنے اسسٹنٹ کی بات سن کر غصے سے بھڑک اٹھا۔ قیدی نہیں سر، لیکن حفاظتی انتظامات کے لیے ایسا کیا گیا ہے۔ باہر کرنل ہارڈ اور کرنل جاگورا اور ان کے آدمی موجود ہیں۔ یہ لوگ اندر نہیں آ سکتے اور نہ ہم باہر جا سکتے ہیں جب تک مشن مکمل نہ ہو جائے۔ دروازوں اور دیواروں میں باہر سے سائنسی آلات نصب کر دیے گئے ہیں۔ جیوش نے جواب دیا۔ او مگر کیوں؟ آخر کیوں؟ کیا ہم بھاگ جائیں گے؟ ہم تل ابیب میں بیٹھے ہیں، کسی دشمن ملک میں تو نہیں ہیں۔ فون ہے یہاں، ڈاکٹر لارنس نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے فون تلاش کر رہا ہو۔ جی ہاں فون ہے، جیوش نے ایک دیوار کے ساتھ نصب سٹینڈ پر رکھے ہوئے سرخ رنگ کے فون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں۔ ڈاکٹر لارنس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اور کرسی سے اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا، لیکن دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ ٹیلی فون پر نہ کوئی ڈائل تھا اور نہ ایسی ہی کوئی اور چیز۔ ٹیلی فون ہر طرف سے بالکل اسپاٹ تھا۔ یہ کیسا ٹیلی فون ہے؟ ڈاکٹر لارنس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ ریسیور اٹھاتے ہی دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی، کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں ڈاکٹر لارنس بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر لارنس نے سخت اور قدرے تلخ لہجے میں کہا۔ اور ڈاکٹر لارنس، میں آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی ہوں۔ صدر مملکت نے ایمرجنسی کے لیے میری ڈیوٹی لگائی ہے، فرمائیے۔ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ یکلہت مؤدبانہ ہو گیا۔ صدر مملکت کہاں ہیں؟ ان سے میری بات کرائیے فوراً، ابھی اسی وقت۔ ڈاکٹر لارنس نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا، جی بہتر، ہولڈ آن کیجیے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اور ڈاکٹر لارنس بری طرح ہونٹ کاٹنے لگا۔ یس پریزیڈنٹ آن دی لائن۔ چند لمحوں بعد پریزیڈنٹ کی مخصوص آواز سنائی دی۔ میں ڈاکٹر لارنس بول رہا ہوں جناب، کیا میں اور میرے اسسٹنٹ قیدی ہیں؟ آخر ہمیں کیوں سیل دروازوں والے کمروں میں رکھا گیا ہے؟ ڈاکٹر لارنس نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ اور ڈاکٹر لارنس، آپ تو اسرائیل کے محسن ہیں، آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ایسا سب کچھ تو صرف حفاظتی انتظامات کے لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ پاکیزہ سیکرٹ سروس آپ کے اس مشن کو تباہ کرنے کے لیے تل ابیب پہنچ چکی ہے، اور وہ لوگ دن رات اس کوشش میں ہیں کہ کسی طرح آپ کے اس مشن کو تباہ کر دیا جائے۔ کیا آپ واقعی اپنا مشن تباہ کرانا چاہتے ہیں؟ صدر مملکت نے تیز تیز لہجے میں کہا، لیکن اس سے پہلے تو ایسا نہیں ہوا۔ کیا یہ سیکرٹ سروس اچانک اور ابھی یہاں پہنچ گئی ہے؟ ڈاکٹر لارنس نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا۔ اور ڈاکٹر لارنس، لیبارٹری کو بھی باہر سے سیل کر دیا گیا تھا، اور آپ رات کو جس وقت ریڈ اسکوائر کے اس کمرے میں آئے ہیں اس وقت سے دروازے سیلڈ ہیں، اب تو نہیں کیے گئے، اور یہ سب کچھ حفاظتی انتظامات کا ایک حصہ ہے۔ صدر مملکت نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ او اچھا، آئی ایم سوری، شاید کام میں غرق ہونے کی وجہ سے مجھے اس کا احساس تک نہیں ہوا۔ اب میں ذرا فارغ ہوا ہوں تو مجھے بھوک لگی ہے، تو میں نے اپنے اسسٹنٹ سے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرنے کے لیے کہا ہے، تو اس نے مجھے بتایا ہے کہ دروازے باہر سے سیلڈ ہیں۔ ڈاکٹر لارنس نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا، آپ کام سے فارغ ہو گئے؟ وہ کیسے؟ ابھی تو 11 بجنے میں 2 گھنٹے باقی رہتے ہیں، اور ریڈ ٹارگٹ نے تو 11 بجے مکمل ہونا ہے۔ صدر مملکت نے چونک کر کہا، جی ہاں میں نے رات کو بالکل آرام نہیں کیا اور مشین کی تنصیب میں مصروف رہا ہوں، اسی لیے کام پہلے مکمل ہو گیا ہے، اور میں نے اس مشین کی فائنل چیکنگ بھی کر لی ہے۔ ڈاکٹر لارنس نے جواب دیتے ہوئے کہا، ویری گڈ، تو پھر یہ مشن ابھی مکمل ہو سکتا ہے؟ صدر مملکت نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، جی نہیں، مشن تو گرین وچ اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق 11 بجے ہی مکمل ہوگا، نہ اس سے 1 منٹ پہلے اور نہ اس سے 1 منٹ بعد۔ ڈاکٹر لارنس نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ او اچھا، میں سمجھ گیا، مجھے یاد آ گیا کہ اس میں ٹائم فیکٹر کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ بہرحال فرمائیے، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ صدر مملکت نے پوچھا۔ میں نے بتایا تو ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، اسی لیے کچھ سینڈوچز اور کافی کا ایک جگ اندر بھجوا دیجیے تاکہ میں اور میرے اسسٹنٹ مشن کے لیے تازہ دم ہو جائیں۔ ڈاکٹر لارنس نے کہا، ٹھیک ہے میں انتظام کرتا ہوں۔ جس خفیہ دروازے سے میں اور وزیر اعظم صاحب نے ہال میں پہنچنا ہے، اسی دروازے سے میرا ایک خاص آدمی یہ چیزیں لے کر اندر آئے گا اور آپ کو پہنچا کر واپس چلا جائے گا، کیونکہ اس موقع پر حفاظتی انتظامات میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ صدر مملکت نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ڈاکٹر لارنس نے کہا، اور صدر مملکت کی طرف سے اوکے کے الفاظ سنتے ہی اس نے ریسیور رکھ دیا، اور پھر وہ سامنے والی دیوار کے ساتھ نصب اپنی مشین کو عقیدت بھری نظروں سے دیکھتا ہوا دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر مشین دیکھ کر ایسی چمک پیدا ہو جاتی جیسے کوئی بچہ اپنا پسندیدہ ترین کھلونا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔
ہم نے البرٹ ہال پر حملہ کرنا ہے، عمران نے جیپ کے ساتھ کھڑے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ عمران سمیت سب ساتھی اس وقت جی پی 5 کی مخصوص یونیفارم میں ملبوس تھے، ان سب کے چہروں پر مقامی میک اپ تھا اور سب کے کاندھوں سے مشین گنیں لٹک رہی تھی۔ یہ وردیاں اور اسلحہ ابو عبدل نے مہیا کیا تھا۔ عمران نے ان کے چہروں پر میک اپ رات کو ہی کر دیا تھا اور پھر یونیفارمز اور اسلحہ بھی 2 گھنٹوں بعد سپلائی ہو گیا تھا۔ ابو عبدل خود جا کر عمران کی دی ہوئی فہرست میں سے مطلوبہ سامان لے آیا تھا۔ وہ 2 گھنٹے زیرو ہاؤس سے غائب رہا تھا اور اس دوران عمران نے ان سب کا میک اپ کر دیا تھا، لیکن ابو عبدل جب واپس آیا تو اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ عمران کو لے کر علیحدہ کمرے میں چلا گیا اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے تک عمران اور ابو عبدل کے درمیان گفتگو ہوتی رہی اور پھر عمران ابو عبدل کے ساتھ جیپ میں بیٹھ کر اکیلا چلا گیا۔ عمران کی واپسی رات گئے ہوئی۔ صبح ناشتے کی میز پر سب نے عمران سے حالات پوچھنے کی بے حد کوشش کی، لیکن عمران سب کو آئیں بائیں شائیں کر کے ٹال گیا۔ ناشتے کے بعد اس نے ایک بار پھر تنویر اور بلیک زیرو کا میک اپ تبدیل کیا اور پھر ابو عبدل کی لائی ہوئی یونیفارم پہن کر وہ سب تیار ہو گئے اور جیپ کے قریب پہنچ کر پہلی بار عمران نے انہیں بتایا تھا کہ انہوں نے البرٹ ہال پر حملہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کر دیں گے حملہ، اور کچھ؟ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے واہ، راتوں رات جنسی بدل گئی تمہاری، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مذاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے، بس تم ہمیں صرف اتنا بتا دیا کرو کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ ہم تو کٹ پتلیاں ہیں، صرف اور صرف کٹ پتلیاں، جن کی ڈور چیف نے تمہارے ہاتھوں میں تھما دی ہے، تنویر نے اور زیادہ بڑکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے ارے، اتنا غصہ نہ، اچھے بچے اتنا غصہ نہیں کیا کرتے، عمران نے پچکارتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ صفدر، کیپٹن شکیل اور بلیک زیرو تینوں کے چہروں پر بھی تنویر جیسی کیفیات تھی، صرف ٹائیگر، جوزف اور جوانا نارمل تھے۔ عمران صاحب، وقت مت ضائع کیجیے، ہم نے البرٹ ہال پر حملہ کرنا ہے، صفدر نے اس طرح کہا جیسے ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہو۔ اچھا، یعنی اینٹی عمران یونین قائم ہو گئی ہے اور کامیاب بھی جا رہی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن کسی نے اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ اوکے، مشن کینسل، آؤ واپس چلیں، میں ابو عبدل سے کہہ دیتا ہوں، وہ آج رات ہمیں تیل و بیب سے باہر نکالنے کا بندوبست کر دے گا۔ عمران نے یکلحظ سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، کیوں کینسل؟ ہم نے البرٹ ہال پر حملہ کرنا ہے، چلو صفدر، راستے میں کسی سے البرٹ ہال کا پتہ پوچھ لیں گے، چلو، تنویر نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، اس طرح واپس جانے سے بہتر ہے کہ یہاں اپنی جانیں دے دیں، چلو، صفدر نے کہا اور پھر جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ عمران صاحب، کیا واقعی آپ نے مشن کینسل کر دیا ہے؟ کیپٹن شکیل نے بڑے سنجیدہ لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ اگر پہلے نہیں کیا تھا تو آپ کر دیا ہے، آپ لوگ سیکرٹ سروس کے ممبرز ہیں، آپ با اختیار ہیں، جو چاہیں کریں۔ ٹائیگر، جوزف اور جوانا اگر چاہیں تو آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں، بہرحال میں نہیں جاؤں گا، عمران نے کہا اور واپس برآمدے کی طرف مڑ گیا۔ آخر یہ عمران صاحب کو ہو کیا گیا ہے؟ آج سے پہلے تو انہوں نے کبھی ایسے رویے کا مظاہرہ نہیں کیا۔ کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہجے میں صفدر سے مخاطب ہو کر کہا، جس کی اپنی آنکھوں سے حیرت جھلک رہی تھی، ہم باس کے ماتحت ہیں، اسی لیے ہم بھی واپس جا رہے ہیں، جوانا نے منہ بناتے ہوئے کہا اور پھر وہ جوزف اور ٹائیگر بھی عمران کے پیچھے باہر کی طرف چل پڑے۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھنے لگ گیا ہے، تنویر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، لیکن ابھی اس کا فقرہ ختم نہیں ہوا تھا کہ یکلحظ گولیوں کے دھماکے ہوئے اور تنویر جو جیپ کے ساتھ کھڑا تھا چیختا ہوا اچھل کر پشت کے بال جیپ سے ٹکرایا اور پھر نیچے گر گیا۔ جوزف کے ریوالور سے دھواں نکل رہا تھا۔ ابھی صرف وارننگ دی ہے، اب اگر تم نے باس کے خلاف کوئی لفظ کہا تو گولیوں سے چھلنی کر دوں گا، جوزف نے انتہائی غصیلے لہجے میں چیختے ہوئے کہا اور پھر دوبارہ مڑ کر برآمدے کی طرف بڑھ گیا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل تیزی سے تنویر کی طرف لپکے، لیکن تنویر غصے سے لال پیلا ہوتا ہوا اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی یونیفارم کے بازوؤں پر گولیوں کی رگڑ کے نشانات موجود تھے۔ جوزف کی گولیاں اس کے دونوں بازوؤں پر صرف کپڑے پر رگڑ ڈالتی ہوئی نکل گئی تھی، حالانکہ اس نے جاتے جاتے اچانک مڑ کر فائر کیا تھا۔ کمال ہے، انتہائی حیرت انگیز نشانہ ہے جوزف کا، بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں تنویر کے بازوؤں کو دیکھتے ہوئے کہا، میں اسے گولی مار دوں گا، ہر قیمت پر، تنویر نے چیخ کر کہا۔ وہ اپنے کندھے سے لٹکنے والی مشین گن اتارنا چاہتا تھا، لیکن صفدر اور کیپٹن شکیل نے اسے پکڑ لیا۔ احمق مت بنو تنویر، تم جوزف کی فطرت جانتے تو ہو، صفدر نے اس پر قدرے غصیلے لہجے میں کہا تو تنویر ہونٹ چباتا خاموش ہو گیا۔ عمران نے حالانکہ جوزف کی فائرنگ کی آوازیں سنی تھی، لیکن اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا اور جب تک صفدر اور کیپٹن شکیل تنویر کو سنبھالتے وہ اندر کسی کمرے میں جا چکا تھا۔ اب کیا کریں؟ یہ صورتحال تو انتہائی غلط ہے، میرا خیال ہے کہ ابو عبدل کو کہہ کر کسی لانگ رینج ٹرانسمیٹر پر X2 سے بات کی جائے، کیپٹن شکیل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن کال کیچ بھی ہو سکتی ہے، کیپٹن شکیل، صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ سب حضرات
مجھ سے سینئر ہیں، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں مشورہ دوں۔ بلیک زیرو نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، آپ بات کریں، سینئر جونیئر کو چھوڑیں، ہم نے کبھی اس قسم کی باتیں نہیں سوچی، صفدر نے جواب دیا۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ عمران صاحب یقیناً کسی خاص مقصد کے تحت ایسی باتیں کر رہے ہیں، بلیک زیرو نے کہا، لیکن وہ احمق ہے۔ اگر اس نے مشن واقعی کینسل کر دیا اور اسرائیل اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا تو X2 ہماری بوٹیاں اڑا دے گا، اور ویسے بھی کم از کم میری غیرت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اسرائیل ہمارے زندہ ہوتے ہوئے پاکیزہ کے خلاف کسی مشن میں کامیاب ہو جائے۔ میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ پاکیزہ پر معمولی سی بھی آنچ آئے۔ تنویر نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، واہ واہ، اسے کہتے ہیں مردانگی۔ اب بات ہوئی نا، عورتوں کے ساتھ اتنے اہم مشن پر جاتے ہوئے کیا مزہ آنا تھا۔ اچانک پھاٹک کے قریب سے عمران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی تو وہ سب بے اختیار بیرونی پھاٹک کی طرف مڑ گئے جہاں سے عمران اندر داخل ہو رہا تھا۔ آپ تو اندر گئے تھے؟ صفدر نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ زیرو ہاؤس ہے اور یہاں اندر باہر ہر چیز زیرو ہے۔ بہرحال اب تنویر نے مردوں والی بات کی ہے، اسی لیے اب سب ٹھیک ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔